अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। सियासी मैदान गर्म है, इल्जामात का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की FIA के जरिए गिरफ्तारी के लिए जो है वो बेचैन है। पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद तहरीक इंसाफ जो है जो कुछ हमदा शहबाज साहब की हुकूमत के दिनों में हुआ, उसके लिए PMLN के ऊपर एक्शन करने के लिए तैयार है। तो ये एक हमारा सियासी माहौल इस वक्त हमारे सामने है। साथ जो है वो जलसों की तैयारियां तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही हैं। 13 अगस्त 14 अगस्त को कहा जा रहा है मनाएंगे, और उसको जो है वो असल इनकलाब का नाम दिया जा रहा है। ज़रा मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आज एक मसले के ऊपर पहले बात करना चाहता हूँ, फिर ज़रा ये जो केसेस ममनुआ फंडिंग PTI के कम से कम जो 5 मरकजी रहनुमाओं को नोटिस जारी हुए हैं इस पर, और कुछ और अहम इशूज़ पर बात करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वहाँ पर अमरीकी सफ़ीर मिलने के लिए गए। क्या कुछ हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक में गई तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए अमरीकियों ने अपना किरदार अदा किया, और अमरीकी साजिश के नतीजे में मेरी हुकूमत जो है वो गिराई गई। हुकूमत जाने से पहले भी वो ये हवाला देते रहे, और उसके बाद उन्होंने एक खत के जरिए बताया कि जी ये खत जो है वो लिख के हमें धमकी दी गई है। तो वहां पर जो खत दिखाया गया था, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा मेरी हुकूमत गई, अमरीकी साजिश, कौम को ये बताया। कौम ने उस बात को जो है वो किसी हद तक माना। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये हमारी हुकूमत जो है, जो तहरीक इंसाफ के लोग, उन्होंने कहा इस तरह गई है। लेकिन जो कल हमने देखा है नज़ारा, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमरीकी सफ़ीर को जो है वो रिसीव करती है। खान साहब ने हमें बताया था कि अमरीकी हुकूमत साजिश कर रही है, साजिश के जरिए जो है वो उन्होंने उनकी वफाकी हुकूमत को निकाला है, और उसके बाद उन्होंने जलसे और तहरीक अपनी पूरी चलाई अमरीकी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन खान साहब ये तो बताएं कि ये क्या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रेड कारपेट दिया गया है उन्हीं अमरीकी सफीर को, यानी ये सफर डोनाल्ड लू से शुरू होकर डोनाल्ड ब्लूम पे जाके खत्म होता है। और आपने हमें बताया था कि अमरीकी हुकूमत ने साजिश की है, और आज जो है आप ही की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत उनको रेड कारपेट दे रही है। आपकी हुकूमत ने उनसे ये शिकायत नहीं की, शिकवा नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये आपसे हम जो है वो आपको रेड कारपेट नहीं दे सकते, ये वेलकम नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है, वफाक में उसको निकाला है। आपकी हुकूमत ने जो है वो 36 गाड़ियों की चाबी भी ले ली। वो गाड़ियां गालिबन शायद हाई रूफ टाइप की कोई गाड़ियां हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी गई हैं अमरीकियों की तरफ से। आपने 36 गाड़ियां आपकी हुकूमत ने जो है वो कबूल कर ली, और ये चाबी जो है वजीर खजाना लिए खड़े हुए हैं। तो जब ये सवाल गुज़िश्ता रोज भी मैंने उठाया, 2 रोज कबल भी उठाया, जब हमने ये बात की कि ये क्या मामला है, तो हमें बताया गया कि ये तो सिफारतकारी है। लेकिन अगर रियासती सतह पर कोई अमरीकियों के साथ एंगेज करना चाहे तो वो गद्दारी है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये काम करे तो ये जो है सिफारतकारी है। और सिफारतकारी के ऊपर मैं जरा आपको दिखाता हूं कि मैंने असद उमर साहब से ये 36 गाड़ियों के बारे में सवाल पूछा, क्या कहना था। अमरीकी सफीर मिले हैं चीफ मिनिस्टर KPK से, उनकी मुलाकात हुई है, को कहते हैं शायद कुछ गाड़ियां शाड़ियां भी दी हैं। जो मुलाकात कल हुई है उसके अंदर वो मतलब उनसे तो कोई एहतजाज नहीं किया गया। सर मुझे गाड़ियों वाड़ियों को तो नहीं पता, लेकिन ये मैं दूसरे प्रोग्राम में भी बता चुका हूं कि हमने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया कि अमेरिका से सफारती ताल्लुकात तोड़ दो। जी, एक तरफ असद उमर साहब कह रहे हैं कि हमने कभी ये नहीं कहा कि अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ दो, लेकिन जब सिफारती सतह पर कोई बात होने लगती है तो ये बात जरूर की जाती है, क्योंकि अमेरिका ने साजिश की है, और अमेरिका जो है ये तमाम मामलात कर रहा है, और अमेरिका ही पाकिस्तान के अंदर सारा निज़ाम चला रहा है। और सिफारती ताल्लुकात के लिए ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं। ये अगर आप G2G की भी बात करते हैं, उसके अंदर भी एक ऐसी हुकूमत को जिसकी वफाक में हुकूमत को हटाया गया है, उसको ये 36 गाड़ियां जो है वो कौम की गैरत का तकाजा था, नहीं लेनी चाहिए थी। ये 36 गाड़ियां लेते हुए उनको वापस कर देना चाहिए था, और उनको बताना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था कि आपने हमारी हुकूमत को जो है वो गिराया। क्योंकि इस वक्त जो अमरीकी सफीर यहां पर हैं, या जो भी अमरीकी सफीर हैं, वो डेजिग्नेटेड होते हैं अमरीकी प्रेसिडेंट की जानिब से। ये अमरीकी प्रेसिडेंट के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनसे आपने ये लिया है। और अगर आप कहते हैं कि साजिश हुई है, तो फिर इनसे ये सब कुछ लेने का जो है वो क्या मकसद था, रेड कारपेट देने का क्या मकसद था, इसका जवाब जो है वो जरूर आपसे हम चाहते हैं, कौम चाहती है कि ये जरूर बताइएगा। अब जो लोग इसको सिफारतकारी के साथ जोड़ रहे हैं कि सिफारतकारी के साथ ये सारा मामला है, तो जरा मैं ये बता दूं, कुछ मिसालें भी दी गई कि जंग के दौरान जो है वो राब्ते रहते हैं। तो जंग के दौरान भी जो है
اور ماحول ہوتا ہے اور فارمولا اپلائی ہوتا ہے، اور امن کے حالات میں اور فارمولا اپلائی ہوتا ہے. سفارتکاری کوئی اور چیز ہے. اور جو وہاں پر اس روز ہوا، یعنی کہ جس خط کا حوالہ تحریک انصاف کی جانب سے دیا جاتا ہے، وہ بھی سفارتکاری ہی ہو رہی تھی، اور اس کا سفارتکاری سے ہی جواب دینا چاہیے تھا، نہ کہ جس طریقے سے اس وقت ماحول بنا دیا ہے. تو خان صاحب، یہ ضرور مجھے امید ہے کہ آپ پوچھیں گے اپنی حکومت سے خیبر پختونخوا کی انہوں نے یہ 36 گاڑیاں کیوں لی، کیوں قوم کو جو ہے وہ امریکی ان 36 گاڑیوں کا محتاج بنایا اور ان کو ریڈ کارپٹ دیا جنہوں نے آپ کی حکومت گرائی تھی. تو یہ جو سازش والا معاملہ ہے، بیانیہ ہے، اس کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ہے وہ گاڑیاں لے کے چیلنج کیا ہوا ہے. دوسری طرف ہم بات کریں گے ذرا اب جو اس وقت صورتحال ہے، پی ٹی آئی فنڈنگ فیصلہ آنے کے بعد ایک بار پھر حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ گولہ باری جاری ہے، اختلافات، ایک جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی بتایا کہ گرفتاریوں تک معاملہ جا رہا ہے. اور فواد چوہدری صاحب نے تو کہا ہے کہ ایف آئی اے سے تعاون اسی صورت میں کریں گے جب عدالت ایسا کرنے کا کہے گی. جواب کے طور پر تحریک انصاف نے جو ہے وہ 25 مئی تشدد کیس کو بھی ریفر کیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی بنائیں گے اس کے اوپر. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا اس پہ ذرا وہ سنیے. اگر انہوں نے تحقیقات میں کوآپریٹ نہ کیا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. اگر انکوائری میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ جن کے اوپر ان کا جرم ثابت ہوتا ہوا، باقاعدہ ایف آئی آر درج ہوگی، مقدمہ درج ہوگا اور اس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جائے گا. دوسری طرف فواد چوہدری صاحب کا کیا موقف ہے، سنیے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کریٹ کی جائے. یہ تقریباً درجنوں ایارز ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں. اس میں جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، عطا تارڑ نامزد ہیں، حمزہ شہباز اس میں نامزد ہیں، احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں وہ نامزد ہیں. ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی. جی، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، فاروق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. ویلکم بیک. فاروق حبیب صاحب، سب سے پہلے ذرا ان معاملات پر بھی بات کرنے سے پہلے ذرا یہ جو پختونخوا کے اندر ہوا ہے، آپ کی حکومت جو ہے وہ انہی امریکی سفیر کو ریڈ کارپیٹ دے رہی ہے جن کی گورنمنٹ نے، جن کے ملک نے آپ کی حکومت گرائی تھی. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو آپ کو پہلے بڑا جو ہے وہ واضح یہ کہا ہے کہ ہم کسی ملک کے جو ہے وہ خلاف نہیں ہیں. کسی ملک کا جو آپ کے اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر جو کردار ہے حکومت تبدیلی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم نے اپنی جو ہے وہ بتایا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ اس کا ہمارا اختلاف ہے. اس کے اوپر ہم نے کھل کے جو ہے وہ بات بھی کی ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات خیبر پختونخوا حکومت، وہاں کا حکومت ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا وہاں پر جو یو ایس ایڈ کے ان کے آلریڈی طے شدہ پروگرامات تھے، ان پروگرامات کے حوالے سے کوئی تقریبات تھیں. لیکن اس کو لنک اس کے ساتھ کر دینا کہ بھئی ڈونلڈ لو کا خط موجود نہیں ہے یا ڈونلڈ لو نے ملاقات کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ دھمکی نہیں لگائی اور اس کے بعد رجیم چینج سازش کامیاب نہیں ہوئی، تو یہ میں کہوں گا کہ یہ بات پھر جو ہے وہ حقائق سے منافی ہوگی. اچھا، یہ آپ پارلیمنٹ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. آپ پارلیمنٹ اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ امپورٹڈ حکومت ہے، آپ ان سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امریکی ایجنٹوں کے طور پر جو ہے وہ آپ کی حکومت کو یہاں سے گرایا، اس لیے ان سے بات نہیں ہو سکتی. لیکن آپ براہ راست امریکیوں سے بات بھی کر رہے ہیں، گاڑیاں بھی لے رہے ہیں، ریڈ کارپٹ بھی دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں، وہ گاڑی کو ہم نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے تو نہیں لی. وہ جو ان کا ایک فلائی یو ایس ایڈ تو پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے، آج سے تھوڑی کام کر رہی ہے. جو ان کا ایک اپنا فلائی پروگرام ہے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ تعاون کے حوالے سے، وہ اس کے حوالے سے تھا. نہیں تو آپ کہہ سکتے تھے نا کہ قومی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم جنہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے سازش کر کے، ہمیں ان سے گاڑیاں نہیں لینی چاہیے تھی. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی گاڑی، میں نے پہلے آپ کو کہا، وہ ان کا ایک اپنا وہاں پر فلائی منصوبہ ہے. کوئی کسی نے ذاتی استعمال کے لیے تو گاڑی نہیں لی. اگر لی ہے تو آپ کا آبجیکشن بڑا جائز ہو سکتا ہے. نہیں ذاتی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر حکومت آپ کی انہوں نے گرائی ہے تو آپ نے احتجاج کیا. دوسرا یہ ہے کہ جب ہماری جی سن لیں، جب ہماری اپنی جو حکومت تھی، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا احتجاجی مراسلہ اپنی حکومت کے دوران بھیج کے گئے تھے. ڈیمارچ کیا تھا، نہ صرف یہاں ڈیمارچ کیا تھا بلکہ ہم نے امریکہ میں بھی ہمارے جو سفیر ہیں
انہوں نے بھی بڑا اسٹرانگلی وہاں پر جو ہے وہ ڈیمارچ کیا تھا. لیکن آج سوال کیا ہے کہ آج آپ ان لوگوں کو پریز کرنا چاہتے ہیں جو سازش کا حصہ بنے ہیں, قطعاً نہیں کر سکتے. آج جو ہے وہ تحقیقات کیوں نہیں ہوئی, نہ پارلیمنٹری تحقیقات ہوئی, نہ ہی جو ہے وہ عدالتی کمیشن بنانے کی طرف حکومت گئی. بنا لیتے, یہ خط تو صحیح ثابت ہوا نا. نہیں دیکھیں میری بات, یہ تو اس میں مسئلہ یہ ہے, دو میٹنگز ہوئی نا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی. وہ تو آپ نے بھی کمیشن بنایا تھا نا, آپ نے بھی کمیشن نہیں بنا سکے نا, آپ بھی اس پہ کمیشن نہیں بنا سکے. ہم نے نہیں, ہماری کیبنٹ نے, سن لیں, ہماری کیبنٹ نے فیصلہ کیا, جتنا ٹائم تھا اس دوران کیبنٹ نے فیصلہ کیا, ایک نام ڈیسائیڈ کیا. انہوں نے پہلے ان کی کنسنٹ موجود تھی اور اس کے بعد انہوں نے معذرت کی جہاں سے ان کو منع کیا گیا. بنا نہیں سکے, آپ کے سامنے وہ اخبارات کی زینت بن چکی ہے, بنا نہیں سکے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہمارے پاس ٹائم سپین بڑا کم تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ موقع ملا تو یہ اس کی تحقیقات بھی جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ. جب عوام عمران خان کو 2/3 میجورٹی سے واپس لے کر آئیں گے, اس کی تحقیقات بھی جو ہے وہ پوری ہوں گی اور یہ شوق بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. ٹھیک, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے احتجاج ان سے نہیں کیا, ان کو نہیں کہا کہ بھائی آپ نے ہمارا جو ہے وہ وفاق میں حکومت گرا دی اور ادھر ہم آپ کی مدد کیوں لیں. یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہمیں آپ کی مدد نہیں چاہیے. 36 گاڑیاں کتنے کی ہوں گی, معمولی قیمت تھی, نو کہہ دیتے, کہتے یو ایس ایڈ نہیں لینی. دیکھیں گاڑیوں کا معاملہ نہیں ہے یہ, پھر سن لیں, دیکھیں یہ گاڑیوں کا معاملہ نہیں ہے. بس ایک ان کی یہاں پر ان کی ایک NGO ہے جو یو ایس ایڈ کے نام سے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر کام کرتی ہے, ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اوپر کام کرتی ہے. وہ ایک ان کا تعاون اپنی جگہ کے اوپر ہے, پتہ نہیں کب کے MOUs جو ہیں وہ سائن ہوئے ہوئے ہیں, کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہاں پر کام کر رہے ہیں. چلے وہ پرانے MOUs ہوں گے, وہ پروجیکٹ سے لیکن ان بنیادوں کے اوپر بات ہوئی. لیکن ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹے. آپ کو یہ بھی علم میں ہوگا کہ خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم دوستی جو ہے وہ سب سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی کے ساتھ کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے, اپنے ملک کو کسی کانفلکٹ میں نہیں لے کے جانا چاہتے. امن میں ہم شراکت داری کر سکتے ہیں, کسی کی جنگ میں جا کے ہم شراکت داری نہیں کر سکتے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں جو نقصان اٹھایا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, اور آج تک اس نقصان کی وہ ویلیو پاکستان کو نہیں ملی, نہ ایکنالجمنٹ ملی. ہمیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا, ہمیں ہمیشہ ڈو موری کہا جاتا رہا, لیکن ہماری قربانیوں کو جو ہے وہ ایکنالج نہیں کیا کیونکہ معذرت خانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا. تو عمران خان نے اگر حقائق سامنے رکھے, ایبسولوٹلی ناٹ کہا, وہ کو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کہا تھا یا کوئی اپنی کو ذاتی دشمنی نہیں تھی, ملک کے مفاد میں کہا تھا. یہ بحث لمبی جائے گی. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک سازش کر کے آپ کی حکومت گراتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اسی وقت تعلقات بہتر کر سکتے ہیں جس وقت تک آپ کے اس سے گریونسز دور نہ ہوں. لیکن بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. اب مجھے بتائیے گا پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ JIT بنانی ہے اور دوسری طرف وہاں سے بھی FIA ایکٹیو ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو فیس نہیں کرنا. کس طرف جا رہے ہیں یہ معاملات؟ دیکھیں نہیں, بنیادی طور کے اوپر 25 مئی کو آپ کے علم میں ہے جس قسم کا ظلم کیا گیا, جس قسم کی بربریت کی گئی, جس قسم کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے. ایک جمہوری ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس کا احتجاج اس کا رائٹ ہے, لیکن آپ جس طریقے سے لوگوں کے گھروں کے اندر گھسے ہیں, چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. لاہور علامہ اقبال ٹاؤن کے ہمارے کارکن فیصل ہیں, ان کو جو ہے وہ پل سے دھکا دے کے ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے اوپر زخمی کیا گیا, خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا. جو کچھ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہوا وہ تمام آپ کی کیمرے کی آنکھ نے دکھایا ہے. اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ایک JIT بنے اور وہ JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کی تحقیقات کرے, اور جو لوگ اس وقت یہ احکامات دے رہے تھے ان تمام سے جو ہے اس حوالے سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا, جو قانون کے اندر موجود گنجائش ہے اس کے مطابق جو ہے اس کے اندر کارروائی ہوگی. اور پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کسی کا کوئی ڈیموکریٹک رائٹ اس طریقے سے جو ہے وہ سنیچ نہ کیا جا سکے. اب یہ بتائیں کہ طاقت کا بے دریغ استعمال آپ لوگ جب FIA کی طرف سے بلایا جائے گا, جن لوگوں کو بلایا گیا, آپ پیش ہوں گے؟ دیکھیں ہمارے لوگ تو پیش آلریڈی جن کو نوٹسز دیے ہیں وہ ہمارے لوگ پیش ہوئے ہیں جا کر, اور اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس میں آپ کہیں اب ہماری پارٹی کے ملازمین کو بلا رہے ہیں. ان ملازمین جو ہماری پارٹی کے آفیسز کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور وہ کئی عرصہ سال سے جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ وہاں پر کام کر رہے ہیں, تو ان کے اکاؤنٹ کے اندر تو
کسی قسم کی کوئی بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ ہی نہیں آیا. یہ بھی وہ پیسہ تھا جو کہ لوکلی کلیکٹ ہوا اور بعد میں ان کے اکاؤنٹ سے پارٹی کے اکاؤنٹس میں جمع ہو گیا. اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. تو جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنے کا شوق اپنا پورا کر لیں, کیونکہ یہ اکاؤنٹس تو 2008 سے 2013 میں بھی موجود تھے. 13 سے 18 تک ان کی حکومت تھی, 5 سال ان کی حکومت تھی. ایف آئی اے بھی ان کے پاس تھی, تمام تحقیقات ادارے بھی ان کے پاس تھے. لیکن یہ تمام آفٹر تھاٹس ان کو اس وقت یاد آئے جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج سازش کے تحت وزارت عظمیٰ سے تو ہٹا دیا, لیکن اب عوام کے دلوں سے کیسے باہر نکالیں, کیونکہ بدترین شکست ہو جاتی ہے 20 حلقوں کے اندر. انتخابات کے دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی 15 حلقے الیکشن جیت جاتی ہے اور عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کو سخت رد عمل عوام کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ انتخابات سے بھاگتے جا رہے ہیں. تو یہ اب ٹیکنیکل گراؤنڈز ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں. کسی طرح عمران خان کو جو ہے وہ میچ سے ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر باہر کریں. تو ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سازش بھی ان کی پاکستان کی عوام ناکام بنائے گی. اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے. اور اگر آپ پاکستان کی فیڈرل کی مرکز کی جو جماعت جس کی سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب, کے پی کے, آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, ہر جگہ کے اوپر ریپریزنٹیشن ہے, 4 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت قائم ہے, تو آپ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے اقتدار سے باہر کرنے کے لیے, ان کو انتخابات سے ناک آؤٹ کرنے کے لیے سازش رچائیں گے اور ہم چپ کر کے دیکھتے رہیں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہوں گے, اس پر مزید بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. اس سے پہلے فاروق حبیب صاحب جب ہم بات کر رہے تھے, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل طریقے سے, تو آپ قانونی بات کرتے ہیں. تو قانونی فرنٹ پہ تو آپ اس وقت ان کو ڈیل کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ہر طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر معاملہ عدالتوں تک جانا ہے؟ نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ ابھی عدالت تک پہنچے تو پھر ہے نا. ابھی تو جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر آپ کو ہم نے پہلے بتایا ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے. جس قسم کی متنازع رپورٹ الیکشن کمیشن نے بنائی ہے وہ حقائق سامنے آ گئے ہیں. وہاں سے پتا چلا کہ جناب آپ نان پاکستانیوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں. وہ لسٹ اس رپورٹ کے اندر موجود ہے جو انہوں نے دی ہے. اس میں نام آ رہا ہے جی بینش فریدی, پتا چلتا ہے وہ ڈیول نیشنل پاکستانی ہے. مراد انصاری پتا چلتے ہیں وہ پاکستانی بزنس مین ہے, ڈیول نیشنل ہے, وہ $5,000 دے دیتا ہے پی ٹی آئی کو. ڈاکٹر مظہر رشی, سائمہ رشی, ان کی مسز دنیا سے جا چکے ہیں, وہ دونوں $500 پی ٹی آئی کو دیتے ہیں, وہ فورن نیشنل بن جاتے ہیں, وہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں. توصیف بٹ جو ہیں وہ امریکن ہیں, ڈیول نیشنل ہیں, پاکستانی ہیں. ان کی وائف جو ہے وہ بشرا لتھرا ان کا نام ہے, ان کا نام دیکھ کر ان کو فورن نیشنل بنا دیتے ہیں. اب جو ناصر حسین ہے اس کی بیوی رومیتا شیٹھی ہے, جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, خامند نے اس جوائنٹ اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کو دے دیے, $250 دے دیے. وہ جناب آدھے پیسے انہوں نے کھاتے میں ڈال دیے ہیں رومیتا شیٹھی کے. اس قسم کا تو الیکشن کمیشن کی, میں نے پہلے ہی کہا تھا, کیپیسٹی نہیں ہے. یہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو دیکھنے کی الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی نہیں تھی. لیکن چونکہ پی ڈی ایم کے رہنما جا کے فیصلہ محفوظ تھا, ملاقاتیں کر رہے تھے, دباؤ تھا, ہیسٹ کے اندر جلد بازی میں قانونی تقاضوں کو چھوڑ کر, تمام فائنینشیل جو تقاضے پورے کرنے تھے ان کو چھوڑ کر, ویریفیکیشنز کیے بغیر, لوگوں کو نوٹسز دیے بغیر ایک فیصلہ لکھ کے دے دیا, جس میں بعد میں نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام فیکٹس جو ہیں وہ غلط ہیں. اوکے, میں ناصر شاہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک تو یہ کہ یہ 8 سال چلا ہے, جلدی میں تو یہ فیصلہ آیا نہیں ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات کی ہیں وہ شناختی کارڈ نادرا کے تھرو تحقیقات کی ہیں کہ کون فورن نیشنل ہے, کون پاکستانی نیشنل ہے. یہ ظاہر ہے اور آگے کلیئر ہو جائے گا کہ جس کی بیسس کے اوپر یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ پاکستانی ہیں یا نہیں ہے. لیکن مجھے ذرا ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیوٹرل رہے, اور فوج اور انسٹیٹیوشنز کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں. یہ کیا کنفیوژن ہے؟ کیوں یہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ایک ادارے کو آپ کہتے ہیں نیوٹرل رہو, دوسرے کو کہتے ہیں نیوٹرل نہ رہو, آگے آؤ. نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر ہم کسی ادارے کو نہیں کہتے کہ آپ آگے آؤ یا آگے نہ آؤ.
مجھے آپ عادل یہ ذرا بات بتا دیں کہ آج سے 4 ماہ پہلے جب رجیم چینج نہیں ہوا تھا ملک کی کیا حالات تھے؟ آپ کی ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، 6% آپ کی گروتھ تھی، آپ کی لارج سکیل انڈسٹری اوپر جا رہی تھی، آپ کی نئی فیکٹریاں لگ رہی تھی، 3.5 سال میں 55 لاکھ نوکریاں عمران خان نے پیدا کی۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی گورننس والا معاملہ ہے نا، معاملہ یہ کہ آپ 2,500 ارب اس کی جیب میں گیا خان صاحب کہ آپ اب آگے آپ آ نیوٹرل نہ رہیں۔ میں آپ کے سوال کے کانٹیکس میں جواب دے رہا ہوں۔ اب آپ آ جائیں یہ 4 ماہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہوا، آپ کی جو ہے وہ مہنگائی 17% سے 40% کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ آج بجلی کا بل جس کا 6,000 آ رہا تھا اس کا 20,000 آ رہا ہے۔ آپ آئیں نا میرے ساتھ فیصلہ آباد میں بیٹھا ہوں، یہاں پر جس صنعتکار کا جس کا چھوٹی صنعتکار کا 2 لاکھ بل تھا اس کا 8 لاکھ روپیہ بل آیا اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ لوگوں کا حال 4 ماہ میں انہوں نے کر دیا پکڑ کے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی ملک آپ کا پہنچ گیا تباہی کے دہانے میں، اور آپ کو ہر جگہ خود فون گورنمنٹ کال کرتی ہے، قرض نہیں ملتا، کال جو ہے وہ کسی اور کو کرنی پڑ رہی ہے۔ تو پھر اگر آپ اس محاذ پہ آگے آ سکتے ہیں لیکن وہ تو آپ کی باری میں بھی کالز کرتے تھے، تو کریٹ کرنی ہے، وہ تو آپ کی باری میں بھی کالز کرتے تھے، آپ کی باری میں بھی سپورٹ دیتے تھے، ہر جگہ وہ بات کرتے تھے، پہلے دورہ کرتے تھے پھر آپ کا دورہ ہوتا تھا۔ سن لیں معاملہ کیا ہے؟ اس وقت ایک فیکٹ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، اس وقت ملک کے اندر معاشی عدم استحکام ہے۔ اگر آپ نے ملک کے اندر سیاسی استحکام لانا ہے، معاشی استحکام لانا ہے، ملک کو نئے انتخابات چلے میں شاہ صاحب کے پاس جانے دیں مجھے۔ شاہ صاحب این آر او پلس حکومت نہیں چل سکتی بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ این آر او پلس حکومت نہیں چل سکتی۔ شاہ صاحب وہ کہتے ہیں حکومت نہیں چل سکتی، نہیں کر پا رہی، پبلک کا اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں اب آپ کی حکومت نہیں چل سکتی، ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کرانا چاہتے ہیں، میدان میں اب آپ مقابلہ ان کا نہیں کر پا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی، اور ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ ان کو ٹیکنیکل طریقے سے کوئی ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر قیاس آرائیوں کو چھوڑ دیں، دیگر پوائنٹ سکورنگ کو چھوڑ دیں، پولیٹیکل جو تجزیے ہیں ان کو چھوڑ دیں، قانون تو اپنی جگہ پہ ہے نا۔ الیکشن قوانین میں، ملک کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی فارن فنڈنگ ہوتی ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے، تو پھر اس پارٹی کے لیے کیا کیا ہے اس کی، جو وہ بھی قانون میں موجود ہے۔ اب یہ فاروق بھائی میرے بہت محترم ہیں، اب ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے، ان کی مجبوری بھی ہے، ان کی بے بسی کو بھی میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ کچھ نام گنوا کے کہ جی یہ دیکھ لیں، اتنا بھی اتنے ہزاروں نام ہیں، سینکڑوں نام ہیں، ان میں سے اگر کچھ آتا ہے جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ جو نادرا سے ویریفیکیشن ہوئی ہے اس کے تحت ہم نے یہ نام دیے، لیکن کیا یہ اتنے لوگ، اور پھر جو اصل ایشو ہے کہ وہ بھی چیک کر لیں کہ یہ پیسہ، وہ جو ابراج گروپ کو فائدہ دیا گیا، وہ یہاں سے پیسہ گیا ہے وہاں پہ، اور پھر وہاں سے مختلف جگہوں پہ بہت سارے اکاؤنٹس میں وہ پیسہ آیا ہے، اگر سب نہیں تو اس کا بہت بڑا ایک حصہ، اور پھر اسی سے بعد میں انہوں نے بڑی جو لی ہیں، پراپرٹیز لی ہیں، سارا کچھ ہے۔ اب تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں نا۔ پہلے تو انہوں نے ایمنسٹی دے دی، ہماری محترم بہن ہے علیمہ باجی، ان کے لیے بڑا احترام ہے، لیکن میں یہ جسارت تو کر سکتا ہوں نا کہ ان کی انکوائری، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے اتنی جو بڑی پراپرٹی بنائی وہ کیسے بنائی، کیا اس کے لنکس جو ہیں وہ اس سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اور پھر یہ 8 سال تک چلا ہے، اس کو بہت سارے ہیلوں بہانوں سے انہوں نے آگے کیا، پیچھے کیا، اب بھی انڈر پریشر کر رہے ہیں ان کو، الیکشن کمیشن کو، دیگر اداروں کو کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنا حساب دیں جو یہ دے نہیں پا رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اب ہر چیز کا حساب ہوگا، اور اگر یہ پھر کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نون لیگ کا نہیں ہو رہا، ہم تو حاضر ہیں، ہم تو بالکل آپ کے سامنے ہیں، آن لائن ہے، ویب سائٹ ہے الیکشن کمیشن کی جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جا کے چیک کریں کہ اس طرح کا کوئی ہے کسی غیر ملکی سے، کچھ ان لوگوں سے جس میں انڈین ہیں، اسرائیلی ہیں، دیگر ممالک کے لوگ ہیں، ان کے آئے ہیں کیا کوئی فنڈز؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب یہ جب پکڑے گئے ہیں تو اب یہ انڈر پریشر کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ان کا فیس کرنا پڑے گا۔ خان صاحب آئیں، الیکشن لڑیں، ہم پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے کیس کی بھی انہوں نے منی ٹریل پوری جو ہے وہ
رکھی ہوئی ہے اور یہ ڈاکومنٹ بھی پورے تیار ہیں کہ آپ لوگوں کی اسکروٹنی کمیٹی کے ٹائم پہ جو ڈیٹا سارا ڈیٹیلز تھیں وہ بھی سامنے ہیں, آپ دونوں کے کیسز بھی جو ہے وہ سامنے ہونے چاہیے. جی یہ کہہ کون رہے ہیں؟ یہ ہمارے فواد صاحب کہہ رہے ہیں. ویسے ذاتی میرے بڑے دوست ہیں لیکن وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. وہ اگر کیلا کھا رہے ہو نا, آپ ان سے پوچھیں حضور کیا کھا رہے ہیں تو وہ کہہ لیں گے میں آڑو کھا رہا ہوں. مطلب اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں. فرق حبیب صاحب کچھ حقائق کی بات بھی کرتے ہیں لیکن اب یہ کیا کہا جائے, ابھی بھی حالیہ بیان آپ دیکھ لیں جو بھی آئے ہیں فواد صاحب کے, وہ ہر بیان ایک طرف حقیقت سب کے سامنے ہے اور وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. تو ان کی بات کا تو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. ہم نے اپنے سب جوابات جو ہیں وہ دیے ہیں, ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف پی ٹی آئی کے یہ چیزیں ہوں, ہماری چیزیں بھی بالکل سامنے آئیں. ہم نے تو کبھی ان کو آئیں بائیں شائیں نہیں کیا, ہم نے تو کبھی طول نہیں دیا. اور ان کے لیے تو ان کے اپنے جو ان کے بنیادی رکن تھے جب پارٹی بنائی گئی تھی, جو اب بھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کہتے تھے کہ یار میری ساری پارٹی تو تمہاری کار میں آ جاتی ہے, وہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں, یہ تو ان کا حساب دیں نا. انہوں نے ان پر یہ کیس کیے جن کو 8 سال تک انہوں نے لٹکائے رکھا اور اب بھی کبھی اسٹے لے لیتے ہیں, کبھی کچھ کر لیتے ہیں. اور اوکے, میں ذرا فاروق حبیب صاحب یقیناً اس کا جواب دینا چاہیں گے کیونکہ وہ آپ دونوں پارٹیز کے معاملے میں الیکشن کمیشن یہی پیش ہوتے ہیں. لیکن فاروق صاحب ساتھ میں ذرا یہ بھی جواب دیجیے گا جو عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان یزیدیت کے نرغے میں ہے, جب سیاسی معاملات میں آپ مذہبی ٹچ دیں گے تو پھر رانا ثناء اللہ کو کوئی جواب دیں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں سوری, جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ یہ جو مذہبی ٹچ دینے والے بات کر رہے ہیں نا, ہم انہیں قانونی ٹچ دیں گے. تو کیا یہ وہاں سے آپ کی طرف سے ایک مثال دی جاتی ہے, ایک ٹویٹ کی جاتی ہے, وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ان سے قانونی حساب کتاب سے نمٹیں گے, یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ یہ کسی جگہ آگے جا کر ہمیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں ساتھ نہ بیٹھیں, معاملات ایک دوسرے کے ساتھ نہ کیے, تو یہ تو کلیش کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. دیکھیں پہلی بنیادی طور کے اوپر تو بات یہ ہے کہ ابھی ناصر صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی ابراج گروپ کا جو پیسہ ہے جو وہاں سے آیا وہ یہاں سے بھیجا گیا. تو پہلے تو میں حقائق یہ کریکٹ کر دوں کہ یہ پیسہ آیا ہے 2012 کے اندر. 2012 میں نہ ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, نہ ہماری مرکز کے اندر حکومت تھی. پاکستان تحریک انصاف ایک واحد سیاسی جماعت ہے جس جماعت کا کوئی فنڈنگ کا نظام موجود ہے اور جو اتنا ریکارڈ بھی 40,000 ڈونرز کا دے دیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, ناصر صاحب یقیناً جو ہیں وہ بڑے اچھی بات کرتے ہیں لیکن ناصر صاحب کو نہیں پتا کہ 4 سال سے 5 سال ہونے والے ہیں, پیپلز پارٹی وہاں سے بھاگی ہوئی ہے, کوئی ایک ڈونر کا ریکارڈ نہیں دیا. وہ تو آپ کہتے ہیں نا خانہ پوری کے لیے تھوڑے بہت پیسے پارٹی اکاؤنٹس میں ڈالے ہیں اور وہاں پر الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ظاہر کیے ہیں. وہ جو تھوڑے بہت ڈالے ہیں اس میں سے بھی 36 کروڑ روپے کا حساب نہیں ہے. 11 بینک اکاؤنٹ ایسے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیٹ بینک سے چھپائے ہوئے تھے, جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, وہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے. 36 کروڑ روپیہ پتہ نہیں کس نے دے دیا ہے. اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب نے قانون کی خلاف ورزی کی ہوئی. یہی وجہ تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے لاڈلو جیسا سلوک کرتے ہیں. عمران خان کو کہتے ہیں نا پارٹی کا سربراہ اس نے سائن کیے ہیں. پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس سائن کرنے سے آصف علی زرداری نے قانون کے مطابق ریکوائرمنٹ ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی اتنی نااہلی ہے, اتنی عدم توجہی ہے, یہاں الیکشن کمیشن جو ہے ادھر دیکھنا نہیں چاہتا. ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے سائن کیے ہوئے ہیں جو کہ قانون کے خلاف ہے. قانون پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کا شک نمبر 13 کہتی پارٹی کا سربراہ دستخط کرے گا. نون لیگ کے راجہ ظفر الحق نے سائن کیے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ہر چیز کا حساب دیا ہے. اب الیکشن کمیشن موجود ہے نا, کرے 1 ہفتے میں فیصلہ. 4 سال سے اسکروٹنی بھی ہو گئی, پیپلز پارٹی نون لیگ کے اکاؤنٹس لے آئے سامنے, پتہ چلے حقائق کیا ہیں, وہ حقائق بھی سامنے آ جانے چاہیے. جی ناصر حسین شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر, سر اب مجھے یہ بھی بتائیے گا نا, یہ جو میں نے کہا ہے کہ ایک طرف خان صاحب نے وہ یزیدیت کے نرغے والی بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں, ہم ان کو قانونی ٹچ جو ہے وہ دیں گے, مذہبی ٹچ کی بات کرنے والوں کو قانونی ٹچ دینے کی ضرورت ہے. یہ تو کام پھر خراب ہوتا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ دوسری طرف جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ کوئی نہ کوئی. بات یہ ہے, دیکھیں معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک مطالبہ رکھا ہے
کہ الیکشن کمیشن کے موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. کیوں؟ بدنیتی دیکھ لیں، آتے ساتھ ای وی ایم کا خاتمہ کر دیا، بیرون ملک پاکستانیوں سے ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ چھین لیا. اس کے بعد 8 فیصلے الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کرتا ہے، مختلف ہائی کورٹ سے وہ فیصلے سیٹ اسائیڈ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مخصوص نشستوں کا ہو، چاہے وہ پولنگ ایجنٹس کا ہو، چاہے وہ لیکن آپ کو سر اس کو فیس تو کرنا ہوگا نا. مسئلہ ہے کہ آپ چاہے عدالتوں کے ذریعے کریں یا جیسے بھی کریں، اب اس کو فیس کرنا ہے نا، کیونکہ ہم دیکھیں اس سے پہلے یہ بھی الیکشن کمیشن کے خلاف تھے، پی ڈی ایم والے بھی، یہ بھی وہاں پر مارچ کرتے تھے، وہاں پہ جا کے احتجاج کرتے تھے. میں اب آتا ہوں نا، ذرا ناصر شاہ صاحب کو اس کا جواب دینے دیں. جی شاہ صاحب. ہمیں مارچ بھی نہیں کرنے دیا نا انہوں نے، ہمارے دور میں تو انہوں نے جلسہ بھی کر دیا، تو سب مارچ بھی کر دیا، وہاں پر مارچ کریں جو مرضیاں کریں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اپنا حساب دیں، ہم اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ ساری باتیں پیپلز پارٹی کی مجھے لگی یہ گالیاں ساری شہباز شریف نواز شریف کو پڑھ رہی ہیں، تو اس پہ یہ بھی اس طرح کی باتیں کریں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے ہر چیز وہاں پہ پرووائڈ کی ہے. سلیم مانڈلی والا صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو چیز بھی سارے انہوں نے جوابات وہاں پہ دیے ہوئے ہیں. اب یہ تو انوکھے لاڈلے ہیں نا، اسی الیکشن کمشنر صاحب کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کی، اور اس کو اب بڑا کہتے تھے بڑا اچھا ہے. جب سے وہ ڈسکا کا الیکشن، دیگر چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہوئی، اور پھر اصل وجہ یہی فارن فنڈنگ کیس تھا جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، یہ جی فارن فنڈنگ ہے، اس کو جو کہہ لیں، اب ابن بطوطہ سے لی ہے یا کسی سے بھی لی ہے، وہ حساب تو ان کو دینا ہے نا. اور پھر ابھی فاروق بھائی بڑی بات بتا رہے تھے کہ ان کے زمانے میں بہت اچھا تھا. یہ آج جو کچھ ہم لوگ فیس کریں، یہ انہی کے تو 3-4 سال کا شاخصانہ ہے جو آئی ایم ایف اور دیگر چیزوں سے کیا. بجلی کے بھی انہوں نے کوئی آئل وہ جو اس کی ہوتی ہیں چیزیں نہیں منگوائیں، اور پھر بدنیتی پر آئل کی پرائسز کم کی. آپ دیکھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا، جو پھر ہمیں فلفل کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ انہی کی اس وقت کی نالائکیاں اور جو ان کی باتیں وہ ہمیں سامنے ہیں. لیکن ہم حاضر ہیں دوبارہ اگر اس کیس پہ آ جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، اور سلیم مانڈلی والا یا ہمارے دیگر جو بھی وہاں پہ جاتے رہے ہیں، انہوں نے ایک ایک چیز کا حساب دیا ہے، وہاں پہ پرووائڈ کی ہیں، اور وہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں. کوئی بھی ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے کہ وہاں پہ ساری چیزیں ہم نے دی ہوئی ہیں. اب یہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اس طرح کے الزامات ہم پر نہ لگائیں، بلکہ ان کے تو جو ملازمین ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم سے وہ چیک سائن کرا لیتے تھے اور پھر وہ دوسرے اکاؤنٹس میں ڈال لیتے تھے. وہ تو ابھی ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہا ہے. سر لیکن فواد صاحب نے آج کہا کہ فواد صاحب نے کہا کس کی جرت ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک واحد لیڈر ہیں، وہ کون ان کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے، اور ایسی باتیں فواد صاحب تو کر سکتے ہیں، ان سے تو کوئی بعید نہیں ہے، وہ تو بالکل کہیں گے. دوسرا یہ جو اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ریاست مدینہ بنانے والوں نے مدینہ پاک میں کیا کیا، اور پھر ان معصوم لوگوں کو اکسا کر پھنسا دیا. شیخ رشید صاحب کے بھائی بھتیجے تو واپس آ گئے، لیکن ان لوگوں کو سزائیں ہوئی کوئی، ان کو جرمانے پڑ گئے، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں. ان کے لوگ ان کو کوس رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بہکا کے ہم سے یہ سارا کچھ کر لیا، اور یہ ہر جگہ پہ یہی کچھ کیا جا رہا ہے. اب حالیہ دیکھ لیں وہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے افواج کی، اور اس پر ان کے کچھ لوگوں نے جس طرح کی باتیں کی، بہت افسوس ہے. دیکھیں اقتدار اچھا صحیح ہوتا ہے، لیکن اس طرح اس کے لیے اتنا کچھ کرنا کہ ہم نہیں ہیں تو سب غلط ہے. اب یہ جو جیسے کہہ رہے تھے کہ ملک نہیں چل سکتا، ملک چل سکتا ہے، ان کا گزر نہیں ہوتا حکومت کے بغیر. یہ بڑے اس کا جواب لیتا ہوں، ہوئے پریشان. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو ہے وہ اس کا جواب لیتے ہیں. اور فاروق حبیب صاحب آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ مجھے کہا جا اچھا بریک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا فاروق حبیب صاحب، وہ ناصر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، حکومت میں اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تمام کچھ آپ کی حکومت کا کیا دھرا ہے جس کو آج ہم سب جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. اور ساتھ میں قانون والی بات، جی قانون والی بات جو مجھے اس کا بھی جواب دیجیے گا فاروق صاحب ذرا، کہ فواد صاحب نے جو کہا ہے کہ ان کو خان صاحب کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، وہ قانونی کانٹیکس میں کہا ہے یا پولیٹیکلی کہا ہے کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں ہمیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا؟ دیکھیں
دیکھیں بنیادی طور کے اوپر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے اب سندھ میں ان کی تقریباً 14 سال سے مسلسل حکومت ہے. ہر سال بارش آتی ہے، ہر سال کراچی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. کراچی جو پاکستان کا ریونیو جنریٹنگ ہب ہے، تقریباً جو ہے وہ 250 ارب روپیہ صوبائی ٹیکسز کی مد میں سندھ حکومت وہاں سے جمع کرتی ہے. کراچی میں ایک نالا یہ صاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کراچی آج بھی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم کے اوپر ہے. جس کراچی پہ یہ حکومت کر رہے ہیں پچھلے 14 سال سے صوبائی دارالحکومت ہے. کسی دور میں دارالخلافہ ہوتا تھا پاکستان کا، روشنیوں کا شہر تھا، بندرگاہ کا سٹی ہے. وہاں تو ان کی یہ اہلیت ہے، صلاحیت. ابھی میں صرف کراچی کی چند چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ابھی میں اندرون سندھ نہیں آیا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ملک کو بچانا ہے. آپ ملک کو اس حالت میں لے آئے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا وزیر خزانہ، کہ بھائی ہمارے کہنے کے اوپر اب کوئی ملک قرض دینے کو تیار نہیں ہے. آپ ملک کے تمام پروفیٹیبل اداروں کو آپ کو ملک کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے حوالے کر دو، پھر ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں. پی ایس او ہمارے حوالے کر دو، جی ڈی سی ایل ہمارے حوالے کر دو، پی پی ایل ہمارے حوالے کر دو. آپ تو ملک کے اثاثے بیچنے کے اوپر آ گئے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے آپ لوگوں کی. خدارا اس کو اس انداز سے نہ لیں، ملک کو سنجیدہ دیکھیں کہ کہاں پر آپ نے لا کر ملک کو کھڑا کر دیا. اور ایک نلائق اعظم ہمارے حوالے کر دیا آپ نے، جس نے نلائکیوں کی انتہا کر دی ہے، جس کو سوائے اپنے کیسز بند کرنے کے علاوہ آپ لوگوں نے پچھلے 4 ماہ میں کیا ہے. 2 آپ نیب ترمیمی بل لے آئے ہیں. کوئی ایک ایسا بل دکھا دیں جس سے عوام کو فائدہ ہوا ہو. عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، سوائے انتقامی کارروائیوں کے، جعلی پرچوں کے، دہشت گردی کے مقدموں کے، ظلم کے، بربریت کے. انہوں نے کیا ہے؟ اس کے علاوہ ایک نئی مہم چلا دی. فاروق صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ شہدا بھی ہیں، ہم شہدا کی قدر کرنے والے ہیں. مجھے یہ بتائیے لیکن وہ جو صحافی پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کے خلاف تو آپ لوگوں کی زبان نہیں چلی. آپ لوگوں نے جس نے بھی کیا غلط کیا. ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے اس حوالے سے. ہم شہدا کی لیکن ایک پوری پروپیگنڈا کیمپین چلا دی. آج آپ خواجہ آصف کو کنڈیم کریں، آپ مریم صفدر کو کنڈیم کریں، آپ نواز شریف کو کنڈیم کریں جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آصف علی زرداری کو کنڈیم کریں جو کہتے تھے میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور آپ 3 سال کے لیے، ہم ساری زندگی کے لیے ہیں. یہ سٹیٹمنٹس آپ لوگ دیتے رہے ہیں، پبلکلی دیتے رہے ہیں. جی ناصر شاہ صاحب، کسی سے ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں. آج آپ کسی کے ترجمان نہ بنے. میں اس کا جواب لے لوں گا. پاکستانی ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہدا کی جو قربانیاں ہیں ان کو اپنی سیاست کی نظر نہ کریں، تنگ نظری سے نہ دیکھا کریں چیزوں کو، بڑی سوچ سے دیکھیں. کیا اس کو آپ ان کی بات کو سمجھ لیں. دوسری بات یہ ہے، یہ جو موازنے پیش کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو شہید بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر تھا وہ بھی ہوا، بی بھی ہماری شہید ہوئی، آصف علی زرداری صاحب بھی سال جیل میں رہے، لیکن ہم نے پاکستان ٹھپے کا نعرہ لگایا. یہ جس دن حکومت سے اترے اس دن کہتے ہیں کوئی ملک پر ایٹم بم لگا دے، کہتے ہیں ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ملک 3 ٹکڑوں میں ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان پی ٹی آئی کے لوگوں میں کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ الزامات تو لگاتے ہیں جس طرح بھی. اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت ساری یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہم ان کی مجبوریاں، ان کی پریشانیاں بھی سمجھتے ہیں. اور یہ جو بات کر رہے تھے کہ جی سندھ میں کچھ نہیں ہوا، سندھ میں جتنا ہوا ہے اسی وجہ سے 2008 2013 سے زیادہ 2018 میں ہم نے نشستیں لی. یہ ابھی الزام لگاتے تھے کہ جی جو پہلا فیز ہے بلدیاتی انتخابات کا کہ وہ الیکشن کمیشن اور انہوں نے بڑی دھاندلی کی. 6227 نشستیں تھیں جو پہلے فیز میں الیکشن ہوا ہے. ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ٹکٹس کتنوں کو دیے، 800-900 کو بھی نہیں دیے، اور الزام یہ لگاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ. ان کے لوگ ہی نہیں ہیں. اب ہو رہا ہے نا دوسرا فیز، اس میں ہو جائے. یہاں بھی یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں جن میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 حلقوں سے لڑیں گے، وہ 9 حلقوں کی بات بھی کرتے ہیں اور پھر اپیل بھی کر دیتے ہیں دائر. اور پھر اب تو دیکھیں جو ان کے سب کہتے تھے کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، آج تو ان کے ایم این ایز کا وہاں پہ اسپیکر صاحب کے پاس پہنچی ہیں لیٹر کہ جی ہمیں چھٹی دے دیں. تو یہ ان کا حال ہے. اور صرف یہ الزام بہت اچھے طریقے سے لگا دیتے ہیں، جھوٹ بہت اچھا بولتے ہیں، سفید جھوٹ جو ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ان کی سوشل میڈیا، ان کی دیگر چیزیں چھائی ہوئی ہیں. ہم سیدھے لوگ ہیں، کام کرتے ہیں اور رزلٹ آتا ہے. میاں محمد سومرو صاحب نے کہا ہے کہ میرا جو ہے وہ چھٹی کنسیڈر کی ہے. فاروق حبیب صاحب، عادل عباسی صاحب اتنے سیدھے ہیں
اتنے سیدھے ہیں کہ سیدھا سیدھا پیسہ لانچوں سے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اور ان کا کام واقعی بڑا جو ہے وہ سیدھا سیدھا ہے. وہ بھائی بات سادہ سی ہے، اس کو آپ سمجھیں. ہم آپ کو تو جو ہے آپ کے ساتھ تو کسی کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. سندھ میں تو جو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آصف علی زرداری نے خود کش حملہ کیا ہے نون لیگ کے اوپر. جو تباہی ان کی پھیر دی ہے آپ نے پکڑ کے، وہ تو ساری زندگی کے لیے یاد رکھیں گے. اور سارے جو گھسیٹنے تھے لاڑکانہ میں، اس کے بدلے آصف علی زرداری نے ان سے وصول کر لیے ہیں، ان سے لے لیے ہیں. یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں جب ہم بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے تھے بھائی ملک کی اکنامک سیکیورٹی کی. یہ تھوڑی سی چیزیں شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آتی یا آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے. جب ملک کی اکنامک سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اس چیز کو سمجھیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چیزیں تو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا 2017 کے اندر سیمینار تھا، جس سیمینار کی کنکلوژن یہ چیز شامل تھی کہ ملک کو جو ہے اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے، پھر نیشنل سیکیورٹی کے لیے ساتھ منسلک ہے. وہ ملک کمزور ہو جاتے ہیں جس ملک کی معیشت کمزور ہو جائے. اور آج آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو آپ کی سول حکومت کے ٹیلی فون پہ کوئی ووٹ آپ کو قرض نہیں دے رہا، آپ کو ٹیلی فون کروانے پڑ رہے ہیں. سر وہ تو دیکھیں آپ میری بات سنیں، ممالک کو کنونس کروانا پڑ رہا ہے. اس کا جواب سے اچھا ہے آپ اقتدار سے باہر نکل آئیں، شاہ صاحب ذرا پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اس کا جواب دیجیے گا کوئکلی ذرا آپ، پھر میں نے کنکلوڈنگ ریمارکس دینے. عادل بھائی اصل میں ایشو کیا ہے؟ یہ جو بات کریں گے جی، میں تو شاہ صاحب کو کہتا ہوں یہ سمجھدار آدمی یہ سمجھا سکتے ہیں. کر دیا وہ جیسے وہ یہ کنونس کر سکتے ہیں، نہیں ہوتی جو لگائی بجائی کرنے والی، یہ وہ والی بات ہے. اس موجودہ حکومت کی ہر چیز کو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ذمہ داری کے ساتھ ہمیشہ ہم ساتھ ہی رہیں گے. جب دوسری بات یہ جو بھی بات کر رہے تھے کشتیوں کی، اب یہ وہی ہے نا مفروضے. اب خان صاحب نے بھی اس دن تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جی کسی کے گھر سے تہ خانے سے نکلے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ کشتیوں والے پیسے کہاں گئے؟ وہ جو 2 ارب روپے کہتے تھے کسی کے گھر سے نکلے تھے اس وقت، وہ کہاں گئے؟ یہ صرف مفروضے، جھوٹ، اور پھر ان کو اس طرح پیش کرنا، یہ تو وتیرہ ہے، مسئلہ یہ کہ شیوا ہے، عادت ہے پی ٹی آئی کی. یہ معاملہ یہ فاروق صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اکنامک سیکیورٹی کی، اکانومی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے لیے، بلکہ آبویسلی پالیسیز ڈرائیو، اچھی اکانومی کی وجہ سے اچھی پالیسیز ڈرائیو کی جاتی ہیں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں، دیکھیں آپ نے جس وقت یہ کلیم کیا اس وقت فوج کی اعلیٰ کمان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ پاکستان کے نیوکس، پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، تمام چیزیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں. اس قسم کے بیان دینے سے جو ہے وہ بین الاقوامی برادری میں بہت زیادہ ہزیمت کا، شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اتنا ونریبل نہیں ہے کہ ایک حکومت جانے سے اور ایک حکومت آنے سے جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کے ایٹمی اثاثے خطرے میں پڑ جائیں گے. سمجھا گیا نا عادل، ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ان کو اس کی وضاحت دینی پڑی. ساری دنیا ظاہر دیکھتی ہے یہ بیانات، اور ہم بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ ہماری سیاسی الحمدللہ وہ محفوظ ہے، اور نہ وہ کسی حکومت کے آنے سے نہ کسی کے جانے سے رہے گا. ملک کو ہم اس حالت تک نہ لے کے جائیں کہ ہم اتنے کمزور ہو جائیں، اور میں حقیقتاً سمجھتا ہوں کہ ملک کو سامنے تک نہ لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سیاستدان بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ کے نتیجے میں بے شک الیکشن پہ جائیں، جو بھی نتیجہ نکالتے ہیں نکالیں، لیکن ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ حل نہیں ہے. اور ہمارے سیاستدان انفارچونیٹلی ایک بات اور بھی ہے کہ ادھر حکومت جاتی ہے ادھر اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں. تمام سپورٹ حکومتوں نے لی ماضی میں بھی ہر طرح کی، اور آپ کی حکومت نے بھی لی ہے فاروق صاحب، ہر سطح پہ لی ہے، ہر لیول پہ لی ہے، ہر ملک کے ساتھ لی ہے. سو یہ جو معاملہ ہے میرا خیال ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ آپ اس سے ایک طرف کریں، یا آج سے توبہ کریں گے کبھی سپورٹ نہیں لیں گے، تب کبھی سپورٹ نہیں لیں گے، اور اگر لیں گے تو پھر یہ نہیں ہے کہ حکومت جانے کے بعد جو ہے وہ سارا الزام وہاں پر رکھ دیں گے اور خود کو جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے کہ میں نے تو یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو یہ بھی نہیں کیا. تو یہ تمام معاملات ہے. 1 منٹ فاروق صاحب اینڈ 1 منٹ شاہ صاحب. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں سپورٹ لی، دیکھیں سپورٹ کس کے لیے؟ ملک کے لیے ہے نا. یہ تو ہم بھی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں کیا پرابلم تھا؟ رشیا کا دورہ جو ہے وہ عمران خان کرتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ عمران خان کا اکیلے کا ڈیسیژن تھا. آج اگر اس کو اس کے سمراٹ کو سمیٹ دیا جاتا، نہیں فاروق صاحب میرا خیال ہے بلاول صاحب نے آن ریکارڈ ہے، بلاول صاحب نے کہا کہ عمران خان کے دورے کو روس کے میں سپورٹ کرتا ہوں،
خان صاحب کے دورے کو سپورٹ کیا اور اسٹیٹ لیول پہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ اکیلے گئے. میں حوالہ دے رہا ہوں، سن لیں، میں حوالہ دے رہا ہوں اس کانورسیشن کا جو ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کے ساتھ کی. اس میں بڑا واضح لکھا تھا کہ یہ عمران خان کا اکیلے کا ڈیسیجن تھا. اب کس نے ان کو فیڈ کیا، کیسے ان کی انڈرسٹینڈنگ بنی، یہ چیزوں کے اوپر تحقیقات نہیں ہوئی. آگے آپ چلیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ وزیر خارجہ ہیں، یہ وزیر خارجہ بنے، وزیر سیر و تفریح نہ بنے. بھائی کال کریں رشینز کو، ان کو کہیں پاکستان کو سستا تیل دیں، سستی گیس دیں، سستی گندم دیں، بجائے اس کے جو پاکستان کی ضرورت ہے. اپریشیٹ کرتے بلاول صاحب کو کہ جنہوں نے جا کے وہاں بھی ڈیفینڈ کیا خان صاحب کی اس ایکٹ کو، اور وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ وہ سیر و تفریح نہیں کر رہے بلکہ بہت سے ایشو ان کی وجہ سے حل ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کا ہو، فیٹف کا ہو یا دیگر اور بہت سارے ایسے ایشو ہیں جو پکی بات ہے. دیکھ لیں آج لڑائی پڑ جانی ہے کریڈٹ کی. جو ناصر صاحب فارن منسٹر ہیں ان کی وجہ سے، آئی ایم ایف کا بلاول صاحب کی وجہ سے حل ہو رہا ہے یا کسی اور کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اور یہ امریکن یہ کریڈٹ کی لڑائی ڈال رہے ہیں. جس کی بات ابھی ڈونلڈ لو، یہ ایک نجی محفل کی، نجی دعوت کی بات تھی جس کو انہوں نے ایشو کیا. یہ جو امریکہ مطلب یہ ہے کہ ٹیلی فون کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، فنڈنگ یہ سارا بلاول نے حل کرایا. محسوس کرتے ہیں. ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.